मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक बार फिर सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। नाजरीन, याद रखिएगा कि बहुत सारे रूहानी इलाज, बल्कि कई रूहानी इलाज ऐसे हैं कि जो मखसूस अय्याम में, मखसूस औकात में और मखसूस तरीक़ा कार के मुताबिक ही उनको पढ़ा जाता है। उन औराद वज़ाइफ को मखसूस औकात में, मखसूस अय्याम में और मखसूस ख़ास तरीके के साथ उन औराद वज़ाइफ को पढ़ा जाता है। तो उन्हीं में से आज एक रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इब्तिदाअन में आपके सामने बयान करूँगा। नाज़रीन, याद रखिएगा कि बारिश ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है और इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। और बारिश का एक रूहानी इलाज कि बारिश के पानी पर वो कौन सा अमल है, वो कौन सा वजीफ़ा है कि जो पढ़कर दम करना है और हमने पीना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो याद रखिएगा नाज़रीन कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं, जिनके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं या अल्लाह ना करे गुर्दों में इन्फेक्शन हो चुका हो या किसी के गुर्दे में पथरी हो चुकी हो या किसी के साथ डायलिसिस का मामला हो, अल्लाह पाक हम सब के साथ आफियत वाला मामला फरमाएं, तो इन अमराज में जो मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि वो बारिश के पानी पर, जी हाँ, बारिश का पानी आपने जमा करना है और बारिश के पानी पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आपने दम करना है। दम करने के बाद अब ये दम किया हुआ पानी आपने रोजाना सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले, यानी दिन में 4 टाइम आपने ये दम किया हुआ पानी तीन घूंट पीना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से गुर्दों की बीमारी, गुर्दों की तकलीफ, अल्लाह ना करे अगर किसी के गुर्दे में पत्थरी है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये तमाम की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। मगर इसमें याद रखिएगा नाज़रीन कि जब सूरह अलम नशरह पढ़कर दम करें तो अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दम करना है, तलफ़्फ़ुज़ और क़वाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ पढ़ना है और बावुज़ू आपने यह अमल करना है। जी हाँ, बावुज़ू आपने सूरह अलम नशरह पढ़नी है, पढ़कर दम कर लें। अच्छा, जब ये दम किया हुआ पानी मरीज़ पिए तो पानी पीने से पहले वैसी मामूल के मुताबिक सुन्नत की नियत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होता है। तो अब ये दम किया हुआ पानी पीने से पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ना है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये दम किया हुआ पानी पी लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से गुर्दे की तमाम बीमारियां अल्लाह पाक की रहमत से दूर हो जाएंगी। ये तो हुआ रूहानी इलाज। और नाज़रीन, ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर जो गुर्दे के मरीज़ हैं, गुर्दे अल्लाह ना करे किसी के ख़राब हो चुके हैं या डायलिसिस होती है या इन्फेक्शन हो चुका हो या और दूसरी बीमारियां हो, तो ख़ास इसके तावीज़ात भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दिए जाते हैं जो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से फ़ी सबीलिल्लाह आप हासिल कर सकते हैं। घर बैठे भी आप चाहें तो ये तावीज़ात मंगवा सकते हैं। और हमारे बिलखुसूस मैं बिलअमूम तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस मैं उन मरीज़ों को अर्ज़ करूँगा कि जो गुर्दे के मरीज़ हैं, गुर्दे किसी के ख़राब हो चुके हैं, तो ज़रूर ये तावीज़ात अत्तारिया हासिल करके आप इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक की रहमत से आपको इसकी बरकतें मिलेंगी, इसके फ़वाइद आपको नज़र आएंगे और आपका मसला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हल हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए नाज़रीन, दिखाते हैं अब हम आपको आज का सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज के रूहानी इलाज में हाजिर हैं। आज जो आपको वजीफ़ा बताएंगे इसे नोट फरमा लीजिए और ये हर ही फ़र्द के लिए उमूमी तौर पर अहम है। वो इस तरह से कि हर बंदा ये चाहता है कि इसकी दुकान, इसका बिजनेस, इसके माल व असबाब हर चीज़ नुकसान से महफूज रहे। वजीफ़ा क्या है?
نوٹ فرما لیجئے، یا اللہ 49 ٹائم، 49 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے مال و اسباب پر، اپنی رقم پر، دکان پر، گھر پر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے اس نام کی برکت سے یہ تمام چیزیں نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا اللہ 49 ٹائم پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے اس نام کی برکت سے یہ تمام چیزیں نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا روحانی علاج، کاروبار میں برکت کا اور نقصان سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ یہ ہے کہ گھر میں بھی ہم نے سامان وغیرہ جمع کیا ہوتا ہے، جس طرح اب گندم لے لیں کہ ہم نے گھر پہ رکھی ہوتی ہے یا اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو یہی والا جو عمل ہے یہ ہم وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نقصان سے محفوظ کے لیے، مطلب نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ تو بالکل اس وظیفے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گندم ہے یا دیگر اناج آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہی وظیفہ یا اللہ 49 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں۔ اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ جیسے گھر کے لیے ہم روزمرہ کے معاملات کے لیے راشن وغیرہ لے کر آتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں، تو یہی وظیفہ پڑھ کر آپ چاہیں تو اس پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی اور الحمدللہ عز و جل آپ کو اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے۔ تو اس پر بھی دم کر لیں۔ گھر میں جو آپ کا سامان ہے، اسی طرح آفیسز میں، دیگر دکانوں پر، گوداموں پر سامان رکھا ہوتا ہے، تو ناظرین آپ اس پر بھی یہی وظیفہ آپ اپنے اس کے مطابق بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا گودام ہے، آپ کی دکان ہے اور آپ نے وہاں سامان رکھا ہوا ہے تو یہی عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے ساز و سامان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کام میں بھی برکت رہے گی اور آپ کے اس سامان میں بھی برکت رہے گی اور نقصان سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد رفیق، والدہ کا نام ہے بشیری بی بی۔ میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، دو سال سے بہت اسٹیٹ ایجنسی ہے میرے، لیکن کام دھندا بالکل صحیح ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے محمد راشد، میری والدہ کا نام ہے شکیلہ، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میرے کندھے بہت وزنی رہتے ہیں اور میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، مطلب کہ نماز پڑھنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں، تو ایسی کوئی دعا مطلب کو ہو یا کوئی ایسا روحانی علاج ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ صحیح، اگلی کال چلائیے۔ لیاقت نام ہے اس کا، اس کی والدہ کا نام کتھورا بی بی۔ اس کے ساتھ سر کوئی ایسے پرابلم ہو رہا ہے جیسے کوئی جوڑوں میں درد کبھی بول رہا ہے، مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں، ماں میں کوئی بول رہا ہے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اچھا صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ان کا استخارہ کرتے ہیں۔ لیاقت نام آپ نے ان کا بتایا نا؟ جی انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال چلائیے گا۔ میرے بھائی کا نام عویف ہے، میری والدہ کا نام جو ہے زبیدہ خاتون ہے۔ ہمارے رشتے ہوئے ہیں تقریباً ہمارے 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ شادی میں ہماری رکاوٹیں ہو رہی ہیں۔ اچھا رشتہ ہو چکا ہے ان کا، بتایا نا رشتہ ہو چکا ہے، ابھی لیکن شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ آپ کے بھائی کا ہی نام بتایا آپ نے، اویس؟ جی، اپنا نام انہوں نے نہیں بتایا، تو آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام محمد شبیر، والدہ کا نام عائشہ خاتون۔ یہ آج تھا کہ حضرت کاروباری تعلق سے بڑا الجھن میں ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ذہنی سکون آپ کو نصیب فرمائے، قلبی سکون آپ کو نصیب فرمائے۔ شبیر نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو سر میں درد کے حوالے سے بھی قول آئی تھی اور دوسرا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر راشد بھائی تھے، یہ فرما رہے تھے سر میں درد رہتا ہے، کندھے درد رہتے ہیں، جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہے، تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ان کے لیے روحانی علاج ہے، نماز عصر کے بعد، روزانہ نماز عصر کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 65 ٹائم آپ پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کیجئے اور اس کو پی لیجئے۔ لا الہ الا اللہ 65 ٹائم آپ پڑھیے اور پانی پر دم کر لیجئے اور اس کو پی لیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے کہ فرما رہے تھے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا،
عبادت میں دل نہیں لگتا، ان کے لیے بھی بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دوسرے کاموں میں تو دل لگتا ہے، لیکن اللہ پاک کا ذکر اور اس کی عبادت کرنے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی بہت اچھا روحانی علاج ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اپنے سینے پر سیدھی سائڈ پر ہاتھ رکھنا ہے اور 7 مرتبہ یا محسی یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھنے میں بھی دل نہ لگے تو پھر؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دوسرے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے، اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے میں ہی دل کیوں نہیں لگتا؟ صحیح سوچنا چاہیے۔ اس کا دیکھیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے آپ کی بہت شاندار کتاب فیضان نماز، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت میں دل نہیں لگتا نا تو آپ عبادت کرتے جائیں، نماز میں دل نہیں لگتا نماز پڑھتے جائیں، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے نماز۔ انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ کا عبادت میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر دوسرا، نیکیوں کی کثرت کیجیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اور نیکیوں کی کثرت کیجیے۔ اور نیکیوں کی عادت بنانے کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے اور اپنی صحبت پر بھی ہم ذرا غور کریں۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو الحمدللہ نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، دینی کاموں کا شوق پیدا ہوگا، عبادت میں انشاءاللہ عز و جل دل لگے گا اللہ پاک کی رحمت۔ نیکیوں کی کثرت کیجیے، صدقہ دیجیے، صلہ رحمی کیجیے، حسن سلوک کیجیے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ دل میں نرمی آئے گی۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جائے گا تو نصیحت کی بات اثر نہیں کرے گی، عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی ناظرین ہم پیش نظر یہ رکھا کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا۔ شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے رفیق بھائی آپ کی قول تھی اولاً کہ آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، کام پر بھی لگ جاتی ہے، کام کے انداز پر بھی نظر لگ جاتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، نظر بھی آپ اتروائیں اپنی۔ اور دوسرا ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیجئے گا نا، انشاءاللہ عز و جل کاروبار بھی چلے گا، برکت بھی رہے گی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا، اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، لیاقت نام بتایا، آپ نے کسی اور کا کروایا تھا استخارہ، لیاقت نام بتایا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، اس طرح کے معاملات آپ نے بتایا۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ جوڑوں کے درد کا تو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، پھر اثرات سے حفاظت کا بھی روحانی علاج بتاؤں گا۔ دیکھیں اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو، جسم میں درد رہتا ہو تو ان کو کہیے گا، ان کو یہ وظیفہ آپ نے بتانا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اثرات سے حفاظت کے لیے یہ ایک علیحدہ وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناگہانی آفات، شریر جنات کے شر سے، اثرات سے انشاءاللہ عز و جل ان کی حفاظت رہے گی۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے آپ ان کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی لے کر ان کے گلے میں ڈال دیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کا نام بتایا تھا اویس، کہ اویس کا رشتہ تو ہم نے کر دیا ہے، رشتہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں اگر کسی کو شادی میں بندش کا بھی شبہ ہو نا، رکاوٹیں آ رہی ہوں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہو شادی کے حوالے سے، کہ تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین، یہ 30ویں پارے میں یہ سورت کا نام آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا پیارا ہے ناظرین، اتنا مجرب ہے کہ الحمدللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر اللہ پاک کی رحمت سے کام ہو جاتا ہے۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ جن کے شادی میں بندشیں ہوں، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو انہوں نے یہ عمل یہ کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شبیر نام بتایا تھا کہ کاروباری الجھنیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ
ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات، اثرات، جادو، بندش وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہری معاملات کو پیش نظر رکھیں، بعض اوقات دیکھیں کاروبار میں اونچ نیچ، یہ نشیب و فراز یہ کام کا حصہ ہیں، یہ آتی ہیں آزمائشیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ذہنی الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ، گھبرائیں نہیں، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت پیدا کریں اور مایوس ہو کر نہ بیٹھیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کیسا ماشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے پھر فوائد بھی نظر آئیں گے الحمدللہ عز و جل۔ کوشش کریں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ تو ایک وظیفہ بھی چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ صرف 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ نماز فجر کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، آپ کو 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ کاروبار میں وسعت، کشادگی پیدا ہوگی، اور جو آپ کی ذہنی الجھن جو آپ نے بتائی نا، وہ ذہنی الجھن بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، یہ آپ نے پڑھنا ہے پابندی سے۔ اچھا ایک بات آپ بھی اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ کے تو میں نے استخارے کر لیے تھے ناظرین، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک نام استخارے کے حوالے سے میسج تھا کہ میرا استخارہ فرما دے، نام روبینہ اور والدہ کا نام ملکانی بی بی ہے، تو ان کا بھی الحمدللہ عز و جل استخارہ کیا گیا۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ تو دیکھیں بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ جس کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، وجوہات پر بھی غور کریں۔ اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک کام آپ کیجئے گا، نمک لیں۔ آپ نمک کون سا لیں گے؟ لاہوری نمک، جسے پہاڑی نمک ہم کہتے ہیں نا، پہاڑی نمک آپ لیں گے۔ 1001 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے یا ودود، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ لاہوری نمک پہ دم کر لیں۔ اچھا نمک سامنے رکھ لیجیے گا، 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ نمک پہ دم کر۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے، یہ اب آپ کے کچن میں جو نمک کا ڈبہ ہے، کھانے کا نمک کا جو ڈبہ ہے، آپ اس میں یہ ملا دیں، اور معمول کے مطابق جیسے گھر میں کھانے پینے میں استعمال کریں، استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو افراد یہ کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ عمل جمعہ کے دن کرنا ہے، یہ جو آپ کو بتایا گیا جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل کیجیے گا۔ اور یاد رکھیے ناظرین کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قبولیت والی ساعت آتی ہے، قبولیت والی لمحات آتے ہیں، اس میں جو بھی جائز دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں آپ کو اس کی برکتیں۔ یہ مخصوص نمک ہے جس پہ ہم دم کریں گے، یا عام سادہ نمک بھی لے کے اس پہ بھی نہیں، سادہ نمک نہیں لینا، بلکہ یہی نمک لینا جو عرض کیا گیا، لاہوری نمک۔ ہاں، اور اپنی بھی معمولات کے مطابق اور اپنی روزمرہ کی بھی چیزیں تو منگوا ہی لیتے ہیں نا، نہیں ملتی تو نمک بھی۔ یہ بتائیے اگر ان سے ہمارے بڑی فیملی ہو تو بھائی ہوں تو وہ الگ گھر میں رہتے ہوں، تو پھر ان کے لیے کیسے دعائے خیر کریں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بھی ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر ہوتا ہے بعض اوقات اگر عزیز و اقارب میں بھی ہو جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، اب ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ دم کیا ہوا نمک کیسے کھلائیں۔ جی بعض اوقات دور رہتے ہیں، دور رہ رہے ہوتے ہیں، یا اگر ساتھ کھانے کا سسٹم نہیں ہے، الگ الگ اپنا اپنا کھاتے ہیں، اپنا اپنا پکاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں پھر کیسے کریں؟ اس کا بھی ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ناظرین جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، آپس میں دوریاں پیدا ہو گئی ہوں، تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، چاشت کے وقت یہ عمل کرنا ہے۔ جی چاشت کا وقت کون سا ہے؟ نماز فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے نا، یعنی سورج طلوع ہو گیا، نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا، جیسے ہی نماز فجر کا وقت ختم ہوا، اب جو 20 منٹ کا جو وقت ہے نا، یہ کہتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے وقت مکروہ۔ اب جب یہ 20 منٹ کا وقت گزر جائے تو اب اس کے بعد نماز اشراق بھی ادا کر سکتے ہیں، نماز چاشت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ نماز اشراق چاشت کا وقت، اس وقت غسل کریں، غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے،
آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے 10 مرتبہ یا جامع یا جامع یا جامع صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا۔ اچھا پڑھنا کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10 بار اس اسم کو پڑھتے جائیں اور ہر بار ایک انگلی اپنی بند کرتے جائیں۔ دیکھیں یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں میں نے آپ کے سامنے کھولی ہیں۔ یا جامع ایک انگلی بند کر لی، یا جامع 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 یا جامع، تو اس طرح 10 مرتبہ یہ پڑھا اور یہ 10 کی 10 انگلیاں ایک ایک مرتبہ میں بند کرتے جائیں۔ اب 10 مرتبہ ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ اب اپنے دونوں ہاتھ یہ اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل تھوڑے ہی عرصے میں یہ سب کے سب الحمدللہ عز و جل جمع ہو جائیں گے اور آپس میں ان کے محبتیں پیدا ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ نماز چاشت کے وقت یہ غسل کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھیں اور ہر بار ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں، اور جب پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر آپ پھیر لیں۔ پھیرنے کے بعد دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ بصد عاجزی انکساری گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ سب کرم۔ آئیے ناظرین، غسل کرنے کے بعد یہ عمل جی کریں گے۔ غسل کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ چلیں ایک میسج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یہ میری نانی ہیں، نانی جی کو دل کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ روحانی علاج ارشاد فرمائیں، پھر کالز کی طرف بڑھیں گے۔ جی دل کا مسئلہ ہے، یعنی دل میں سانس مشکل سے آنا، یا دل کا انہوں نے واضح نہیں کیا کہ دل کے وال وغیرہ بند ہیں یا بند ہو جاتے ہیں۔ بعض ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے وال اللہ نہ کرے کسی کے بند ہو، دل کمزور ہو، پھر کیا کریں؟ کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی جی بالکل، جو ہے روحانی علاج ہے، بالکل ان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر جو ہے یہ دم بھی کریں ان پر۔ اگر دم نہیں تو پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلا دیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ دل کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ، شفا حاصل۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ دل کے جو مریض ہیں نا، ہارٹ پیشنٹ، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے، اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو دل پر باندھنے کے لیے الحمدللہ سبحان دیا جاتا ہے، آپ وہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرے والد صاحب کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار کا استخارہ کروانا تھا۔ میرے والد صاحب کا نام حمید اور ان کی والدہ کا نام سروڑی ہے، برائے مہربانی استخارہ فرما دیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شبیر اتواری ہے اور میری والدہ کا نام عائشہ خاتون۔ حضرت استخارہ کروانا تھا مجھے کہ سبزی کا کام کرتا ہوں میں تھوک کا، کافی دنوں سے مسائل درپیش ہیں، بس جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں گھاٹا لگ جاتا ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مرغی کے بارے میں، تو مرغی کا کون سا روحانی علاج ہے، مہربانی کر بتا دیجئے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شبیرہ نام ہے، مریض کا شبیرہ نام ہے، اس کے والدہ کا نام حسینہ۔ سر وہ مریض ہے کینسر کی، سر علاج تو کروا رہے، بچی کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس کے لیے کچھ استخارہ کرائیں تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم بہت پریشان ہیں سر، یہ مہربانی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو بھی ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے۔ واقعی آزمائش ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعائیں خیر کریں۔ کینسر کا خاص روحانی علاج ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے، اور ڈائری اور قلم آپ یہ ساتھ رکھیے گا، پھر جو آپ کو وظائف، جو روحانی علاج ابھی آپ کو بتائے جائیں گے تو آپ نے نوٹ کیجئے گا، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ ہمت رکھیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچ سوچ کر ہم ٹینشن لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور خود بھی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ کی بچی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ عز و جل ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی اگلی کال چلا دیجیے گا۔ سر میرا نام ناتاری ہے، میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ میں اپنے جاب کے حوالے سے پریشان تھا، جاب نہیں ہے میرے پاس، جاب لیس ہوں، تو میرے کو اس حوالے سے تھوڑا سا وظیفہ وغیرہ چاہیے تھا، معلومات چاہیے تھی۔ صحیح، تھوڑا سا وظیفہ چاہیے، ہم پورا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، اور پھر پڑھنا بھی آپ نے پورا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ وظیفہ بھی تھوڑا سا پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے روزی میں
جائز روزی میں، جائز کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. جاب مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے گا، کوشش بھی کیجئے گا. بھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں. جی ہمارے اسلامی بھائی تھے مرغی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، مرغی کا کیا وظیفہ ہے؟ جی ہاں، مرغی کے لیے یہ روزانہ جو ہے 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر جس کو مرغی کا یہ مرض ہے اس پر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے ان کو یہ پلائیں بھی. آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ نوٹ بھی کر لیجئے. 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ویسے بھی دم کیجئے جن کو یہ مرض ہو. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ مرغی کے حوالے سے ایک اور بھی عمل ہے، وہ سورۃ الشمس. اب جیسے مرغی کے دورے اگر کسی کو پڑھ رہے ہو نا تو آپ یہ اس وقت کا میعاد کرو جس وقت یہ کیفیت ہو، جب یہ مرض لاحق ہو. جی یہ مرض ہو. سورۃ الشمس یہ پڑھ کر سورۃ الشمس، ناظرین آپ کے سامنے ہے سورت کا نام، یہ سورۃ الشمس 30ویں پارے میں ہے. یہ پڑھ کر جسے دورے پڑھ رہے ہیں اس کے کان میں پھونک مار دیں، اس کے کان میں دم کر دیں، دونوں کانوں میں، پہلے سیدھے کان میں پھر الٹے کان میں دم کر دیں. یہ اس وقت جس وقت یہ کیفیت ہو. اچھا اب یہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے کیفیت، دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا جب طبیعت نارمل ہو جائے نا، ایک طبیعت میں سکون آ جائے، یعنی جھٹکے لگنا، دورے پڑنا بند، اب یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، یا سلامو 111 مرتبہ. یہ اس وقت یہ اپنے معمول کے مطابق پڑھتے رہیں اور جس وقت وہ کیفیت ہو اب یہ وظیفہ پڑھ کر کان میں یہ دم کر دیا جائے. اور اس کے بھی تعویذ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ حاصل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا. کینسر کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بچی کو کینسر ہو چکا ہے، لیکن اس مرض میں نام سنتے ہی بعد اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں. لیکن ناظرین ہمت نہ ہاریں، پریشان نہ ہوں. اور بالخصوص جنہوں نے کال کی تھی ہمارے اسلامی بھائی نے، اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو اب ظاہر سی بات ہے جسے کینسر کا مرض ہو وہ خود تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ پائے گا نا، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ، قواعد و مخارج درست ہوں. سورہ مریم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پہلے پانی پہ دم کریں. اچھا اور بچی پر بھی آپ یہ دم کریں، پانی پر بھی دم کرنا ہے اور بچی پر بھی دم کرنا ہے. اور اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ اب آپ نے بچے کو پلانا ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کریں. اور اب مریض جو کینسر کی مریض آئے ہیں نا، یہ دم کیا ہوا پانی اب صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم وہ پانی پیئیں. اچھا اس میں ناغہ نہیں ہونا ہے، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. بوتل میں پانی کم ہوتا رہے، پھر اس میں آپ مزید ملاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی پڑھ کر یہ مریض پر دم کر سکتا ہے، اور پانی پہ دم کر کے مریض یا مریضہ دونوں کو پلایا جا سکتا ہے جس سے کینسر ہو چکا ہو. یہ تو ہوا روحانی علاج. اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا، آپ کو بھی اور ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کو کینسر کا مرض ہے، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ناظرین 40 دن کا پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہے جو کورس ہوتا ہے 40 دن کا، یہ کیا جاتا ہے. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے یہ کورس کر لیں. پلیٹیں ہوتی ہیں، پھر اس پر مخصوص تعویذ لکھا ہوتا ہے، اسے پانی ڈال کر مریض نے پینا ہوتا. اللہ پاک کی رحمت سے اس کی اتنی برکتیں، اس کی کئی مدنی بہاریں تو الحمدللہ عز و جل ہم نے خود دیکھی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. ایک آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر مریض، ان کو بتایا کہ گلے کا کینسر تھا، ان کو گلے کا کینسر تھا، لیکن اعتقاد ماشاءاللہ ان کا مضبوط تھا، یقین کامل تھا. یہ پلیٹوں کا جو کورس میں نے عرض کیا نا، 2-3 مرتبہ وہ کر چکے تھے، پھر مزید ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے جاری رکھا، 3 کورس کیے. تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے، رپورٹس آئیں ان کی، تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری کا نام ختم ہو چکی تھی، وہ مرض دور ہو چکا تھا. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ. جائیں گے کروانے کے لیے
کوئی مخصوص جگہ؟ دنیا بھر میں الحمدللہ سے وجل لگتے ہیں ماشاء اللہ سے وجل تعویذات عطاریہ کے بس آن لائن آپ تعویذات عطاریہ منگوا سکتے ہیں. بار بار الحمدللہ سے وجل سلسلے میں کئی مرتبہ بیان بھی کیا جاتا ہے. آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں, آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ سے وجل کس شعبے میں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ تقریباً 80 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی خدمات سر انجام دے رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے نا اس سے بھی الحمدللہ عز و جل وابستہ ہو جائیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی. تو آن لائن کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں, آن لائن روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے. آن لائن روحانی علاج کا بھی آپشن ہے, کارڈ کا بھی آپشن ہے. اگر کسی کو مرید ہونا ہے امیر اہل سنت دعوت مقاتم العالیہ کا اور ان کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں شامل ہونا ہے تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل پیج بنا ہوا ہے. تو آپ وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ, انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے. بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے والد صاحب کے حوالے سے فرمایا تھا کہ والد صاحب کا کاروبار نہیں چل رہا, استخارہ کیا, استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, وقتی طور پر آزمائش ہے. آپ کے والد صاحب نے عمل کرنا ہے. ایک تو یہ کہ سورۃ الواقعہ, یا والد صاحب کو بتا دیجئے گا کہ سورۃ الواقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں, انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, شبیر نام بتایا تھا کہ سبزی کا کام ہے, پہلے ماشاءاللہ کام اچھا تھا, اب رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. استخارہ کیا گیا تو ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے, گھبرائے نہیں, یہ کام کا حصہ ہے. نشیب و فراز یہ زندگی میں آتے ہیں, کبھی اچھا بھی چلتا ہے کام تو کبھی کمی بھی آ جاتی ہے, مایوس نہ ہو. اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کو. آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام, یہ آپ نے پڑھنا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ. انشاءاللہ عز و جل کام میں آپ کے رزق میں برکت پیدا ہوگی. اور یہ وہ صفات نام ہے اللہ پاک کے کہ جو ان ناموں کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں الحمدللہ. یہ آپ ضرور پڑھیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, ناظم نام آپ نے بتایا تھا, جنہوں نے کہا فرمایا تھا کہ وہ تھوڑا سا بتا دیجیے. ہاں جاب کا مسئلہ ہے, اللہ پاک آسانی فرمائے. تھوڑا سا وظیفہ بتا دیجیے. یہ آزمائش میں تھے, اللہ پاک آپ کی آزمائش دور فرمائے. استخارہ کیا گیا ناظم بھائی, ہمت رکھیں اور بہتر کا اشارہ ہے الحمدللہ عز و جل. کوئی بندش وغیرہ, کوئی عملیات اثرات وغیرہ ایسا ہے نہیں, کوئی روحانی مسئلہ. کوشش اپنی جاری رکھیں حصول روزگار کے لیے, چاہے ذرائع بھی اختیار کیجیے. جاب کے اگر کسی کو جاب نہیں مل پا رہی ہو, نوکری نہیں مل پا رہی ہو, یا جیسے جاب کے لیے جاتے ہیں کہیں نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے یا منع کر دیا جاتا ہو, تو اب ان تمام کے لیے ایک روحانی علاج. ایک تو یہ کہ اوقات مکروہہ کے علاوہ یعنی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعات آپ نماز نفل ادا کریں, 2 رکعات نماز نفل ادا کریں. اچھا نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ 182 مرتبہ 182 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا لطیف, یا لطیف 182 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا, روزگار کے اسباب بن جائیں گے, آپ کی ملازمت مل جائے گی, نوکری مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اچھا ظاہری معاملات کو بھی ناظرین جیسے وقتاً فوقتاً عرض کیا جاتا ہے ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے. جیسے جاب چھوٹ جاتی ہے, جاب سے نکال دیا جاتا ہے, کہ کچھ بعض اوقات اپنی بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, جیسے دیر سے پہنچنا, کام پورا نہ کرنا, سستی کا معاملات کرنا, تو ان وجوہات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے. اچھا ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات, کیونکہ ناظرین کی طرف سے بھی ویڈیو سوالات آتے ہیں, ان کے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد عامر اتاری ہے. میرے کاروبار کے سلسلے میں ایک سوال ہے آپ سے.
कारोबार में हादसात और हशर से बचने के लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अकबर अत्तारी है, नाफ बार बार जाती है, इसका रूहानी इलाज बताएं। हजरत मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में बार बार सर में दर्द होता है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। सही है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, इसका भी रूहानी इलाज। अच्छा, कारोबार में ये बता रहे हैं कि बाद वक़्त हासिदीन पीछे लग जाते हैं और नुकसान पहुंचाने वाले पीछे लग जाते हैं, तो इसका क्या रूहानी इलाज है? जी हाँ, बाज़ औक़ात होता है, कारोबार सही चल रहा होता है, अल्लाह की रहमत होती है, तो हासिदीन तो फिर हैं ही, तो हो जाता है बाज़ औक़ात। आप एक काम कीजिए, आप सादा एक पेज लीजिए, उस पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 मरतबा लिख कर आप जो काम कर रहे हैं, ऑफ़िस है या आपकी कोई दुकान वगैरह है, आप वहाँ लगा लीजिए। आप लगाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से आप नुकसानात से भी महफूज रहेंगे, हासिदीन के हसद से भी, और आपके काम में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बरकत भी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। सादे पेज पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप दुकान या ऑफ़िस वगैरह में लगा लीजिए। हमारे एक और इस्लामी भाई थे, वो फरमा रहे थे कि सर में दर्द रहता है गर्मियों में, तो सर दर्द का भी रूहानी इलाज है। आप सूरतुन नास, कुरान पाक की आखिरी सूरत है, आखिरी पारे में सूरतुन नास है, आप 11 मरतबा पढ़िए और सर पे दम कर लीजिए। आप ख़ुद नहीं पढ़ सकते, सर में ऐसा दर्द है, तो कोई दूसरा पढ़कर जो है ये आपके सर पर दम कर दे, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। आप मतलब कोई और भी नहीं है तो आप पानी पर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पानी पर दम करके आप पी लीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से दर्द जो है, सर का दर्द इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं रूहानी इलाज के हवाले से, मैसेजेस आपके हम शामिल करते हैं, उनके रूहानी इलाज मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये मालूम कर रहे हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाए तो क्या करें, कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें। देखिए, दांतों में अगर किसी के कीड़ा लग जाए तो अव्वलन तो वो लगे क्यों, हम पहले ही ऐसा वो हिफाजती इक़दामात कर लेना कि दांतों में कीड़ा ही ना लगे। वो है मिसवाक का इस्तेमाल, मिसवाक करने की आदत बनाइए। चलो लग भी गया तो मिसवाक करने की आप आदत बनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा, कीड़ा ना लगे दांतों में। अगर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, अब आपने एक काम करना है, काम ये करना है, शहादत वाली उंगली पर आप पढ़ेंगे सूरह कुरैश, ये आप पढ़कर नमक पर आप दम करें, और ये दम किया हुआ नमक जो है ना, ये दांतों पर आप मल लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये दांतों में जो कीड़ा लगा है ये भी निकल जाएगा, दांतों की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये मालूम कर रहे हैं कि नज़र बद और कर्ज़ उतारने और हुसूल औलाद के लिए कोई अमल बता दीजिए। तो नज़र बद के लिए सूरतुल कलम की आयत मुबारक, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें। कर्ज़ा उतारने के लिए ये दुआ आप पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह शाम 100-100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाइए। इस दुआ की फजीलत ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी पर पहाड़ जितना भी कर्जा होगा तो इस दुआ को पढ़ने की बरकत से उसका कर्जा उतर जाएगा। और हुसूल औलाद के लिए जुमा के दिन या बारिउ 10 मरतबा आप ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल साहिबे औलाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपकी कॉल। अम्मी मेरी का नाम शाजिया कुलसूम है, उनकी अम्मी का नाम है रशीदा बीबी। उनको सारे जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। सही, अगली कॉल चला दीजिए। वालदा को ना फैटी लिवर है, उनकी टांगों में अक्सर सोजिश रहती है और पेट भी फूला फूला रहता है, इसके लिए कोई रूहानी इलाज बता दें, रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। इंशाअल्लाह रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चलाइए। तो मेरा नाम सैयद हम्माद अली और मेरी वालिदा का नाम मिदत परवीन है। तो मैं इस्तेमाल वहाँ से मेरी तबीयत कहीं नहीं रहती, मतलब खराब रहती है। सुबह जब मैं उठता हूँ ऐसा लगता है मतलब थकावट बहुत ज्यादा। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मोहम्मद आसिफ, वालदा का नाम मुख्तारा बीबी। मसला ये है ना, मुझे मेदे जिगर का इस्तिखारा करवाना था ये, और जिगर में ना चर्बी का मसला है, जिगर में चर्बी है, रिपोर्टें भी करवाई है मैंने। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा नाम है जी सफदर हुसैन, मेरी वालदा का नाम है गुलाम जोरा। मैंने इस्तिखारा करवाना है, ऐसे महसूस होता है कि जी जैसे हमसे किसी ने कुछ किया हो। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह इस्तिखारा करते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है, जुबैर नाम है मेरा, वालदा का नाम लुबना बीबी है। तो सर मसला ये है कि कारोबार, पहले फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसके बाद अब जॉब भी नहीं मिलती कोई भी, इसलिए। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा।
مجھے بچے کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کو تھکان رہتی ہے، نام محمد حسنین، ماں کا نام شاہدہ پروین ہے۔ تھکاوٹ کے حوالے سے فرمایا نا، حسنین نام بتایا بچے کا۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میری وائف کا نام اسماء ہے اور ان کی والدہ کا نام عالیہ۔ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کمزوری اور بہت رہتی ہے، بے چینی، سر میں درد، کندھے بھاری۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ جی ہمارے ایک روحانی علاج کے حوالے سے تھی کال، ٹانگوں میں سوزش ہے، درد ہے جسم میں، کیا پڑھیں؟ جی ہاں، اگر اس طرح ہو، ٹانگوں جوڑوں میں درد رہتا ہو، مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پر جنہوں نے کال کی، تو ان کے لیے روحانی علاج ہے کہ یہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیجو آپ یہ پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، چڑھتے پھرتے، انشاءاللہ یہ آپ کا ٹانگوں میں درد جو ہے، جوڑوں میں درد جو ہے، اللہ پاک کی رحمت سے ان سے صفاتی نام کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ٹانگوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ تھکاوٹ کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ بچے کو تھکاوٹ ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو تھکاوٹ دور کرنے کا روحانی علاج۔ تھکاوٹ وہی رات کو یہ سونے سے پہلے جو ہے عمل کر کر سوئیں، تسبیح فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے، تو آپ پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تینوں جو ہیں آپ پڑھ کر سویا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے جب دن بھر کی تھکاوٹ یا ویسے کام کاج کرتے ہیں آپ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تھکاوٹ جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی اللہ پاک۔ انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شازیہ نام آپ نے بتایا تھا۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا نصیب فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جسمانی درد سے نجات کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد آپ کی والدہ 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم کا درد یہ جاتا رہے گا۔ اور آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات اتاریہ کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، پارہ 28، یہ آپ کی والدہ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل جسمانی درد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا، سمیرہ نام بتایا تھا کہ ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ آپ کے گھر والے یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ناصر بھائی تھے، آپ نے کہا کہ معدے میں تکلیف رہتی ہے، جگر میں چربی ہو چکی ہے اور کافی تکلیف بھی ہے، استخارہ کیا گیا، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، آپ اپنے طبیب سے بھی مشورے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کا اللہ نہ کرے اگر کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو یا اس میں اس طرح کی بیماری اور تکلیف کا سلسلہ ہو، تو روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں، 3 عدد چینی کی پلیٹیں لینی ہیں آپ نے، اور یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بعد نماز فجر آپ نے ان 3 پلیٹوں پر یہ آیت مبارکہ لکھنے، ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کو سونے سے پہلے، 3 ٹائم آپ نے ان میں پانی ڈال کر یہ پینا ہے، اور نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل جگر کی تمام بیماریاں آپ کی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، صفدر حسین نام بتایا تھا۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے۔ آپ جتنا زیادہ محسوس کریں گے، جتنا زیادہ سوچیں گے، تو آپ کو اور پھر وسوسے آتے رہیں گے۔ اب آپ کا استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کسی نے آپ پر کوئی جادو، عملیات، بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اب جتنا سوچیں گے پھر کیا بدگمانی کے دروازے کھولیں گے، فلاں کی طرف ذہن جائے گا، اچھا میری اس کے ساتھ نہیں بنتی تو اسی کی طرف ذہن جائے گا کہ ہو سکتا ہے اسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو اور اپنے ذہنوں کو تھوڑا وسیع و گشادہ رکھیں، کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اور برے وسوسے سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ 60 مرتبہ لا حول شریف یہ پڑھ لیا کریں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اب الحمدللہ آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی دور ہوگی، آپ کو ایک سکون نصیب ہوگا، ایک اطمینان. طبیعت میں ایک ہوتا ہے نا جیسے اطمینان آ گیا، تو الحمدللہ وہ اطمینان آ جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، تعویذات اطاریہ بھی حاصل کر کے استعمال کریں. اچھا ایک اور روحانی علاج چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. صفدر حسین نام آپ نے بتایا نا، میں آپ کو ایسا روحانی علاج کرتا ہوں، اگر کوئی کوشش بھی کرے گا جادو کروانے کی تو جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. صحیح. روزانہ 7 مرتبہ آپ یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، روزانہ صرف 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زبیر نام بتایا کہ پہلے میں فیکٹری میں جاب کرتا تھا، جاب بھی ختم ہو گئی ہے، کافی پریشانیاں بھی ہیں. دیکھیں زبیر بھائی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. حصول روزگار کے لیے آپ فرائض کی پابندی اولاً آپ کریں، اولاً نمازوں کی پابندی ہو، اور نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یا پڑھنے کا معمول بنائیے. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے گا. کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. آن لائن ناظرین آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ آن لائن معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح آن لائن اوراد اطاریہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ تمام عاشقان رسول کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاک جو جادو، جنات، اثرات، آسیب، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.